बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बात हो रही थी तौहीद के हवाले से जो शुबहात लोगों के ज़हनों में डाले जाते हैं, उनमें से एक शुबहा ये है कि रब होना ये अल्लाह ताला का ख़ासा नहीं है, बल्कि और हस्तियाँ भी रब हैं। तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि अल्लाह के अलावा भी कोई रब है? दलील ये दी जाती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र को रब कहा था, इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया। तो हमने अर्ज़ किया कि पहली बात यह है कि अजीज़ मिस्र को रब कहना साबित नहीं है। कई एक मुहक्किक मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को ही रब कहा है। दूसरा जवाब कि अगर तस्लीम कर लिया जाए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र ही को रब कहा था तो क्या साबित होगा? जवाब ये है कि रब जो है लुगत में ये रा बा से निकला है। इसका लुग़वी माना जो है वो किसी चीज़ का मालिक होना, उसकी परवरिश करना, उसकी तरबियत करना। अल्लामा मौदूदी ने रब के जो है वो 5 माने लिखे हैं और हर माना पर कुरान मजीद से दलील है कि यहाँ रब जो है उससे ये मुराद है। हकीकत में ये सारे मानी असल में एक ही माना की तरफ पलटते हैं, बाकी सब जो है उस माना के मसादीक हैं, मवारिद हैं। मसलन तरबियत का माना में इस्तेमाल होता है, कहा जाता है रब्बुल वलद, बच्चे का रब यानी तरबियत करने वाला। दूसरा माना निगरानी और देखभाल करने वाला, जैसे कि कहा जाता है रब्बु दैआ यानी ज़मीन की निगरानी, दैआ यानी ज़मीन वगैरह जायदाद, उसका रब यानी ज़मीन की निगरानी और देखभाल करने वाला। तीसरा उसका इस्तेमाल है हुकूमत और सियासत में, मसलन कहा जाता है कि फुलानुन रब्बो कौम, फुलां रब्बो कौम ही है, कि अपने कौम का रब है, यानी मतलब कौम की का हाकिम और उसकी सियासत चलाने वाला है, कौम उसकी इताअत करते हैं। मालिक के माने में आता है, मसलन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरब्बु गनमिन अम रब्बु इबिल, गनम का मालिक है या इबिल ऊँट का मालिक है, भेड़ बकरी का या मसलन ऊँट का, कि तुम भेड़ बकरी के मालिक हो या ऊँट के मालिक। 5वां उसका इस्तेमाल है साहिब के माना में, जैसे कि कहा जाता है रब्बुद्दार यानी घर का साहिब। इन तमाम मवारिद में लफ्ज़ रब की जो बाज़गश्त है वो हकीकतन एक ही माने की तरफ है, और वो ये कि ऐसा इंसान जो किसी चीज़ की तरबियत, उसकी परवरिश, उसकी देखभाल का मालिक हो, उसके हाथ में हो कि उसने उसकी देखभाल करनी है और उसका इंतज़ाम चलाना है। अब अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़र्ज़ किया उस अजीज़ मिस्र को रब कह दिया तो वो इसी माना में था कि अगरचे हकीकी रब अल्लाह ताला ही है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अजीज़ मिस्र ने बहुत अच्छी तरबियत की और अच्छी निगरानी की और बहुत देखभाल की जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो इस माना में उसे रब कहा। तो लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं कि कोई किसी को इस माना में रब कहे कि ये इस चीज़ की परवरिश करने वाला है, तरबियत करने वाला है। तीसरी बात यह है कि अगर रब के ज़ाहिरी माने देखे जाएं तो कुरान मजीद ने खुद अल्लाह ताला ने और लोगों ने नहीं, और ज़वात ने नहीं, खुद अल्लाह ताला ने गैरुल्लाह को रब कहा है। मसलन सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, कि उन्होंने अहबार और रुहबान को अपना रब बना रखा है अल्लाह के बगैर। हालांकि ये क्या करते थे, ये इसलिए अल्लाह ने उनको कहा है कि रब बना रखा है चूंकि हर बात उनकी मानते थे, ये चूंकि अपने कवानीन और अपने इख्तियारात और अपने मज़हब वगैरह सब कुछ उनके हाथ में दे रखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब अपने लिए अजीज़ मिस्र को रब कहा है या नहीं कहा, लेकिन वो जो 2 कैदी थे जिन्होंने ख्वाब सुनाए थे, उनमें से एक को कहा अमा अहदुकुम फयस्की रब्बहु खमरा, कि तुम में से एक जो है अपने रब के लिए शराब बनाएगा।
جی ہاں، اس لیے رب کہا کہ وہ ان کے امور کا مالک تھا، بادشاہ تھا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام موارد میں جو رب کا معنی ہے وہ ہے تدبیر کرنا، نظام چلانا، ذمہ داری سنبھالنا کسی چیز کی، اس معنی میں۔ اب سوال یہ آئے گا، ہم اپنے نتیجے پہ آئیں کہ کس معنی میں اللہ کے بغیر رب بولا جا سکتا ہے، کس معنی میں نہیں بولا جا سکتا۔ اگر آپ رب سے مراد لیتے ہیں جو اس کائنات کی تدبیر چلا رہا ہے، اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، یوں کہیں کہ جو رب الارباب ہے، دوسرے ربوں کا بھی رب ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو کسی اور کے لیے اس معنی میں رب کو ثابت کرے، بلکہ مشرک ہو جائے گا وہ بندہ جو کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اس کائنات کا رب ہے، چونکہ قرآن نے تو بار بار رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا ہے۔ چند ایک آیات ابھی میں تلاوت کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کسی خاص چیز کا انتظام کے معنی میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ رب البلد ہے، ایک شہر کا رب ہے، یعنی اس شہر کا نظام چلاتا ہے، ہذا رب الولد، یہ اس بچے کا رب ہے، یعنی اس کی تربیت کرتا ہے، عربی زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن رب العالمین، پوری کائنات کا رب، تدبیر کرنے والا، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کسی اور کے لیے ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور میں نے کہا، یعنی ظاہر نوح علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، میں نے کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ اموال اور اولاد کے ذریعے بارش برسائے گا، اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ کام جو ذات کر رہی ہے، جو رب ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اس آیت میں پہلے رب کہا، پھر رب ہونے کی گویا دلیل بیان کی کہ کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ رب ہے؟ اس لیے کہ وہی اولاد دے رہا ہے، وہی نہریں جاری کیے ہوئے ہے، وہی بارشیں برسا رہا ہے، سارا نظام اور تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 میں آیا، کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ، واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، ایک پاکیزہ شہر ہے اور بڑا بخشنے والا پروردگار ہے۔ تو اپنے رب کے رزق سے کھاؤ۔ کون ہے وہ رب؟ ایک ہے یا زیادہ ہے جس کے رزق کو کھانے کا حکم دیا ہے؟ وہ صرف ایک ہی رب ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان میں کیا فرمایا بار بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ کون سا رب ہے جس کی نعمتیں انسان پر ہیں اور جن کو جھٹلانا نہیں چاہیے؟ وہ ایک ہی رب ہے اور وہ اس کی ذات ہے۔ اگر کوئی اور کسی رب کا کوئی قائل ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو 31 بار تکرار ہوا اس آیت میں، جس میں جھنجھوڑ کر کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ کیا تم جھٹلاؤ گے اپنے رب کی نعمتوں کو؟ تو اس معنی میں رب صرف وہ ذات ہے جو رب الارباب ہے، باقی جو ہے کسی خاص چیز کے لیے اضافت کے ساتھ اس کو مضاف کر کے کہنا کہ یہ اس چیز کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے اس چیز کا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی کرتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میرا پالنے والا یہ چچا ہے، میرا پالنے والا یہ والد ہے، اس کا پالنہار فلان ہے، کہتے ہیں۔ لیکن اس کائنات کا پالنے والا، سب پالنے والوں کا بھی پالنے والا، کہ جو حقیقی معنی میں پالنے والا ہے، باقی ظاہری طور پر ہے۔ اس کو والد بنایا ہے تو اللہ نے، اس کو پیسہ دیا ہے تو اللہ نے، اس کو طاقت دیا ہے کہ آپ مجھے پالے تو اللہ نے دی ہے۔ تو پیچھے جائیں تو حقیقت میں پالنے والا صرف اس کی ذات نکلے گی، باقی سارے وسائط ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر رب سے مراد آپ لیتے ہیں کہ کوئی واسطہ بن جائے کسی کے لیے، تو اس معنی میں آپ کسی اور کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن رب اس معنی میں
کہ جو ذاتی طور پر تمام طاقت کا مالک ہے اور پالنے والا ہے اور نظام چلانے والا ہے، کسی اور کی طرف محتاج ہوئے بغیر ایسا کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس معنی میں رب کسی اور پر نہیں بول سکتے ہیں۔ کچھ لوگ شبہ کے طور پر مولا علی علیہ السلام کا یہ جملہ نہج البلاغہ سے نقل کرتے ہیں جو امیر شام کی طرف لکھا تھا، نحن ثناء ربنا والخلق بعد ثناءنا۔ اسی طرح غیبت توسی میں امام حجہ اجل اللہ فرجہ شریف کی طرف بھی منسوب ہے یہ جملہ۔ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ ہم اللہ کے مخلوق ہیں، خلق کردہ ہیں، اور باقی مخلوق جو ہے ہماری مخلوق ہے، خلق کردہ ہے، ان کو ہم نے خلق کیا ہے۔ عجیب ہے، عقلوں پہ ایسے تالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ خط مولا علی علیہ السلام نے کس کی طرف لکھا؟ مولا علی علیہ السلام کو جو امام بھی نہیں مانتا، جو معصوم امام نہیں مانتا، جو خلیفہ رسول نہیں مانتا، اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ ہم نے دنیا والوں کو خلق کیا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ اگر ایاز باللہ ایسا لکھ دیتے تو معاویہ کو پھر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر یہی تہمت کے لیے کافی تھا کہ دیکھو علی تو اپنے آپ کو، چونکہ اس کے پاس تو وہ پبلک تھی، وہ مجمع تھا جو علی علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، امام نہیں مانتے تھے، ان کو ورغلاتا کہ دیکھو علی تو اپنے آپ کو خالق کہہ رہا ہے تمہارا، تو اتنا کافی ہو جاتا ان کو ورغلانے کے لیے۔ پہلے ایک بندے کو مظلوم بنا کر قمیص اٹھائی ہوئی تھی اور پھر ساتھ اس چیز کو لے کر کے چل پڑتا۔ تو لہٰذا یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے، عربی الفاظ کے استعمال کا ہی پتہ نہیں ہے، بس ان کو ہوتا ہے کہ کس طرح پھول بنائے عوام کو اور کس طرح جو ہے اپنی جیبیں گرم کریں۔ ابن ابی الحدید جب اس کلام کی شرح میں آیا تو کیا کہتا ہے؟ وہ یہ معنی کرتا ہے کہ امیر المومنین نے یہ فرمایا لیس لأحد من البشر علینا نعمت بل اللہ تعالی هو الذی انعم علینا، کہ مولا علی علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کسی اور کی ہمارے اوپر نعمت نہیں ہے، جبکہ دوسرے لوگوں تک اللہ کی نعمتیں جو پہنچی ہیں ہمارے واسطے سے آئی ہیں، پس سب کے سب لوگ ثناءنا یعنی ہم واسطہ ہوئے ہیں ان تک نعمتیں پہنچنے کا۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عظیم مقام ہے، کس کوئی اور نہ ہدایت کا واسطہ بنے، ان تک اللہ کی جو ہدایت پہنچی ہے، جو علم پہنچا ہے، جو فیض پہنچا ہے، ان ہستیوں تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ باقی سب لوگوں تک جو کچھ پہنچا ہے، علم و ہدایت و معرفت جو کچھ پہنچا ہے، ان لوگوں کے واسطے سے پہنچا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں، اے امیر شام، اے جیش امیر شام، جان لو دنیا کائنات میں ہمارے اوپر کسی کا کوئی واسطہ نہیں بنا اللہ کی نعمتوں میں، جبکہ ہم جو ہے وہ تمہارے اوپر جتنی آج نعمتیں ہیں، یہ حکومتیں ہیں، یہ مال ہے، یہ تمہارے پاس اسلام ہے، ولو ظاہری اسلام ہے، وہ ہمارے ذریعے سے آیا ہے۔ شرح ابن ابی حدید دیکھنا چاہیں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 451 تو یہ وہاں موجود ہے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے اس کا کہ ثناء لنا یہ جو لام ہے، یہ لام متعدی کا لام نہیں ہے۔ اب کیا کیسے سمجھائے ان لوگوں کو جو عربی جانتے ہی نہیں ہے؟ یہ لام علت کا لام ہے، یعنی مراد یہ ہوا کہ مخلوق جو ہے وہ ہمارے لیے خلق ہوئی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں نہیں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں، خالق لکم ما فی الارض جمیعا، خالق لکم تمہارے لیے، تم سبب بنے اس کائنات کے خلق کرنے کا، سورج چاند ستارہ۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مخلوق کو ہمارے سبب سے خلق کیا گیا، اگر ہم خلق نہ ہوتے تو یہ کائنات خلق نہ ہوتی۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے خلق کیا کہ ہم اس کی معرفت رکھیں، عبادت کریں، اور تمہیں خلق کیا چونکہ ہمیں خلق کیا، چونکہ تم ہمارے بغیر معرفت نہیں حاصل کر سکتے تھے، اللہ کو نہیں پہچان سکتے تھے، راہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے تھے، اور باقی پوری کائنات زمین آسمان وہ انسان کی خدمت کے لیے خلق کیا۔ تو اس میں جو ہے وہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ تم ہماری مخلوق ہو؟ بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ لام تعدی کا لام ہے، لام متعدی ہے، یعنی جو نا ضمیر ہے وہ اس کی مفعول ہے،
ثناء کی، تو پھر بھی اس کا معنی کیا بنے گا کہ اللہ ہمارا ہادی ہے اور ہم مخلوق کے ہادی ہیں. یعنی لوگ نے ہدایت ہمارے ذریعے سے پائی ہے. یہ معنی فقہ شیعہ میں سید محمد مہدی خلخالی نے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 131 پہ کیا ہے. زیادہ جو معروف ترین استعمال ہے نا اس کلمے کا، جو میں اب ذکر کرنے چلا ہوں، وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے کہ فلان صنیعتی، بمعنی انا الذی ربیتہ واصطنعتہ، کہ میں نے اس کی تربیت کی ہے، میں نے اس پر احسانات کیے ہیں. یہ عربی زبان میں اگر آپ سرچ کریں عربی کتب میں تو آپ کو کثرت سے یہ استعمال ملے گا کہ فلاں جو ہے وہ اس پر میرا احسان ہے، میری صنیعہ ہے، یعنی اس پر میرا احسان ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ اللہ کا جو احسان ہے، اللہ نے جو تربیت کی ہے، اللہ نے جو ہماری تہذیب کی ہے وہ ڈائریکٹ کی ہے. باقی لوگوں پر جتنا جو ہم نے ان کی تہذیب کی، تربیت کی، ان کا پہ احسان کیا ہے، وہ جو ہے وہ ہمارے ذریعے سے ہوا ہے، ہم نے ان پر کیا ہے. تو ان کو ہمارا ممنون احسان ہونا چاہیے. مولا علی علیہ السلام یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ اے امیر شام، تمہاری جو تم اسلام لائے ہو، جو تمہارے پاس معرفت آئی ہے، یہ ہمارے ذریعے سے ہوئی ہے، تو تم ہمارے ممنون احسان ہو. ہم کسی کے ممنون احسان نہیں ہیں، ہمارے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، تو تمہیں ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. تو کہاں اس سے یہ معنی نکل رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے خلق کیا اور ہم نے مخلوق کو خلق کیا ہے؟ اصلاً اس جملے کا اس معنی سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو عربی زبان کے استعمال سے آگاہ نہیں ہیں اور علماء سے بھی رہنمائی نہیں لینا چاہتے، چونکہ اپنے ان کے ذاتی مقاصد اور ان کے اغراض ہیں. والحمدللہ رب العالمین.